Assalamu alaikum, dear students. Welcome back on the agenda of dysphagia. Today we'll be talking about the dysphagia and its impact, which are observable in children. So हमारी आज की जो डिस्कशन है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगी. फॉर एग्जांपल we'll be talking about कि जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर बच्चे हैं जो premature who are born premature, what sort of speech challenges they'll be facing later, and what kind of swallowing challenges they might come across in their early developmental stages. बच्चों को अलहदा से डिस्कस करने का मकसद ये है बिकॉज इट इज़ अ देयर डेवलपिंग स्टेज. In any case they had to learn communication, they had to learn speech and language. और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है कि स्मॉल्विंग और स्पीच हमारे आर्टिकुलेटर्स तो मोर और लेस एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं. सो जब एक चीज़ अफेक्ट हो रही होती है जो कि स्मॉल्विंग के अंदर हमें ऑब्वियसली नज़र आती है, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ उसकी स्पीच और लैंग्वेज भी अफेक्ट हो सकती है. उसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं बच्चों में जो कि इम्पैक्ट करेंगे उनके इन दोनों एरियाज के अंदर डेवलपमेंट को. सो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम प्री मेच्योरिटी के इम्पैक्ट को देखेंगे. अब प्री मेच्योरिटी से मुराद अर्लियर बर्थ है और इसके साथ जो दूसरा इसका वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है लो बर्थ वेट. ये दोनों चीज़ें एक ऑब्वियस सी फाइंडिंग है कि when the child is born premature certainly he'll be having lesser weight as was planned. तो बिल्कुल इसी तरीके से हम ये देखना चाहते हैं कि प्री मेच्योरिटी किस तरीके से लो बर्थ वेट होने के साथ साथ आपकी स्पीच को और आपकी फीडिंग बिहेवियर्स को अफेक्ट करती है. हमारा आज का ये एजेंडा है. इसके अलावा हमारा एक और एजेंडा ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ओरल मोटर डिसफंक्शन जो है वो लो रिस्क और हाई रिस्क प्री टर्म इन्फेंट्स में क्या होगा. लो रिस्क और हाई रिस्क प्री टर्म से क्या मुराद है? इट ऑल डिपेंड्स हाउ अर्लियर द चाइल्ड इज बोर्न. तो जो ज़्यादा अर्ली डिलीवर हो जाते हैं बच्चे वो हाई रिस्क पर हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ वीक्स अर्लियर डिलीवर हो जाते हैं. सो इन दोनों केसेस में कुछ बच्चे ज़्यादा रिस्क पे चले जाते हैं और कुछ बच्चे कम रिस्क पे होते हैं. खैर एनीवेज जो इसके अंदर तीसरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आज हम करने वाले हैं कि हम कुछ रिसर्च को थोड़ा सा इंटरवीन करेंगे, उसका बेनिफिट करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से रिसर्च जो है वो हमें किस किस्म का डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम किसी भी बच्चे की कम्युनिकेशन और फीडिंग डेवलपमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं. हाउ वी कैन हेल्प द चाइल्ड, हाउ कैन वी इंटरवीन एंड सर्टनली हमें उसकी सिचुएशन को समझने में काफ़ी सारी आसानी हो सकती है. तो ये हमारे आज के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड. अगर आप इसको गौर से देखें तो यू कैन सी के सक्सेसफुल फीडिंग और कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. क्योंकि कुछ वेरिएबल्स आपके सामने हैं. अब ये आप जैसे कि पहले बताया कि फीडिंग और कम्युनिकेशन मोर और लेस हमारे एक जैसे आर्टिकुलेटर्स हैं सारे के सारे. सो कुछ चीज़ें जिनका हम जिक्र करते चलें. फॉर एग्जांपल बच्चे की मेडिकल स्टेटस अच्छा होना चाहिए तभी उसकी फीडिंग भी अच्छी होगी और कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, यानी उसका हेल्थ स्टेबल होनी चाहिए. स्वॉल्विंग फंक्शंस उसके ठीक होने चाहिए, उसके अंदर स्वॉल्विंग रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, उसके अंदर ओरल मोटर मूवमेंट्स उसके कंट्रोल में होने चाहिए, उसका गैग इंटैक्ट होना चाहिए. ओरल मोटर के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओरल कैविटी का साइज़ है, टंग है, उसके बाद आपका पैलेट है, उसके लिप्स हैं, लिप मूवमेंट्स हैं एक्सेट्रा. ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये होंगी चीज़ें तो सर्टनली उसकी फीडिंग भी बेहतर होगी और उसकी कम्युनिकेशन में. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, इट मीन्स के फूड पाइप और फूड पाइप के बाद उसका स्टमक और स्टमक के बाद इसके इंटेस्टाइन, ये सारे का सारा जो रीजन है ये इंटैक्ट होना चाहिए और फंक्शनिंग होना चाहिए. देखो अगर ये इंटैक्ट नहीं है और फंक्शनिंग नहीं है तो सर्टेनली बच्चे की न्यूट्रिशन जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी और कंप्रोमाइज़ होने के साथ साथ फिर ऑफ कोर्स देयर कैन बी अदर इमर्जिंग इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम. Developmental ability, the child should have the tendency to develop as an average person.
تو یہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے، بچے کے اندر ٹینڈنسیز ہونی چاہیے کہ وہ نارمل ڈیولپمنٹ کو فالو کرے گا۔ نیورولوجیکل فنکشن بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ سوالونگ کا ایک بہت سگنیفیکنٹ لنک جو ہے وہ نیورولوجیکل کنڈیشن ہے۔ سو نیورولوجیکل کنڈیشن پر خالی فیڈنگ کے لیے تو کافی نہیں تھی نا، بلکہ کمیونیکیشن کے لیے بھی تو نیورولوجی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ سو نیورولوجیکل فنکشننگ، ایپیٹائٹ اینڈ ڈیزائرز بہت ضروری ہے۔ دا چائلڈ شوڈ فیل ہنگری، اور اس کی خواہش ہو کہ وہ کچھ بولے اور یا وہ کچھ سوالو کرے۔ ان دونوں چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ کانشیس ایفرٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، ضرورت بہت ہے، ڈیزائر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ کمیونیکیشن کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ یو کمیونیکیٹ فار اے نیڈ، بالکل اس طریقے سے یو ایٹ آؤٹ آف ایپیٹائٹ۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اور یہ فیلنگز اور یہ ہیں آپ کے پاس، یہ والے ابیلٹیز ہیں، تو سرٹنلی یو ول بی ٹاکنگ اینڈ یو ول بی سالونگ۔ کمفرٹیبل بریدنگ ابیلٹی اور اسٹیبل ایئر وے کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اسپیچ میں، ہو ایلس کین جج دین اے اسپیچ تھراپسٹ۔ بریدنگ پیٹرن اگر نارمل نہیں ہے، سرٹنلی سوالونگ بھی متاثر ہوتی ہے اور اسپیچ بھی۔ پوسچرل اسٹیبلٹی اینڈ باڈی کنٹرول، ہاؤ کروشل اٹ از ٹو مینٹین posture while you attempt to swallow or speak۔ تو ہمیں یہ چیزیں ریئلائز کرنی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جو لاسٹ میں نارمل سینسری اینڈ ان پٹ ریئیکشن، سینسیشنز جو ہیں اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اب سینسری تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہیئرنگ ہے آپ کی، آپ کا ٹچ ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کے آرٹیکولیٹرز کی موومنٹ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو چاہیے in order to be a good communicator and have a good feeding habit۔ اور finally caregiver گیور انٹریکشن اینڈ اسٹیبل انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز تھی۔ انوائرمنٹ ہوگی، انوائرمنٹ کنڈیوسو ہوگی تو certainly the child will be able to communicate اور enjoy کرے گا کمیونیکیشن کو۔ لائک وائز ایک اچھے انوائرمنٹ میں بچہ زیادہ اچھے طریقے سے انجوائے کر کے کھانا کھائے گا۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو غور کریں جو چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، یو کین ویل اپریشیٹ کہ دیز آر دا بیسکس، اور یہ دونوں سچویشن میں، فیڈنگ کے لیے بھی اور کمیونیکیشن کے لیے، دے ہیو گاٹ اے ویری سگنیفیکنٹ امپورٹنس۔ comorbidities of prematurity۔ اب let us discuss about some combined kind of situations where which can be witnessed along with prematurity۔ premature یعنی کہ اپنی جو گیسٹیشنل پیریڈ ہے اس سے پہلے اگر ایک بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیکج بھی ہے، کچھ کوماربڈیٹیز ہیں۔ کوماربڈیٹی سے مراد سمجھیں کہ یہ ایک پیکج ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے۔ تو پری میچورٹی کے ساتھ کیا کیا ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں؟ یہ کچھ 4 چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، جیسے ریسپائریشن متاثر ہو سکتی ہے، جی آئی ٹریک متاثر ہو سکتا ہے، نیورولوجیکل کنڈیشن اس کی افیکٹ ہو سکتی ہے، اور ایرو ڈائجسٹو یا اس کی جو ایئر میکنزم ہے، ایئر وے میکنزم جو ہے اس کی بریدنگ ایلیمنٹس، اس کی ڈائجیشن کا، یہ ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ لیٹ اس سپوز پری میچورٹی کے ساتھ کیا چیز انوالو ہے؟ لنگ ڈیزیز ہو سکتی ہے، برونکو پلمنری ڈسپلیزیا ہو سکتا ہے۔ یس دس ول سرٹنلی افیکٹ ریسپائریشن، اور اگر ریسپائریشن افیکٹ ہوتی ہے تو آف کورس نہ تو اس کے لیے اچھا رہے گا سالونگ کا ایکسپیرینس، اور نہ ہی وہ کمیونیکیشن کی طرف بلٹ ان کرے گا۔ ایک کامن آبزرویشن ہے کہ بچے کی جب نوز بلاک ہوتی ہے تو بڑا اریٹیبل ہوتا ہے، بڑا اچی سا ہوتا ہے، اور سرٹنلی وہ فیڈ بھی نہیں کر سکتا۔ سو ایئر ویز کا کلیئر ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کنڈیشنز ہوں جیسے کہ لنگ ڈیزیزز ہیں یا کچھ پلمنری کنڈیشنز ہیں جو کہ پری میچورٹی کے ساتھ بچہ انہیرٹ کرے، اور اس صورتحال میں اس کے ریسپائریٹری ایلیمنٹس یا ریسپائریٹری ایفرٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے جی آئی، گیسٹرو انٹسٹائنل نیکٹرائزنگ انٹرکولائٹس۔ بعض اوقات بچہ جو ہے وہ ایکسکریٹ نہیں کر پاتا، اور وہ ایکسکریٹ نہ کرنے کی وجہ سے آف کورس اس کو ریفلیکسز بھی، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس بھی ہوتا ہے، اور گیسٹرک ایمپٹنگ بھی اس کی متاثر ہو رہی ہے اور ڈیلیڈ ہے۔ سو نیکٹرائزنگ مینس کہ اٹ از بلاکڈ، اٹ از سیلڈ،
اس کا کولن جو ہے وہ سیل ہے اور وہ ایکسکریٹ نہیں کر پاتا. اب یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جو کہ پری میچورٹی کے ساتھ آپ دیکھیں گے. ہم نے کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا کہ while we were discussing adults تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ کانسٹیپیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو گرڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو ہنگر ہے، یہ بھوک ہے، یا جو ایپیٹائٹ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. لہٰذا اب اس کے اندر تو یہ ان بلٹ جو ہے وہ فیکٹر نظر آ رہا ہے جو کہ اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. تھرڈ تھنگ از نیورولوجیکل، انٹراورٹیکولر ہیمریجز ہو سکتی ہیں، پری وینٹریکولر لیکوملیزیا ہو سکتا ہے، اسٹیٹک انسیفیلوپیتھی ہو سکتی ہے. آل دیز کنڈیشنز آر گوئنگ ٹو افیکٹ the normal function of the nervous system. اب وہ نروس سسٹم نے جو بھی کام کرنا تھا ہیمریج کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پری میچور ڈلیوری ہو گئی ہے، اور پری میچورٹی جو ہے وہ سرٹنلی ابھی اس کا نیورولوجیکل اپریٹس اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ ڈلیوری کے جو پروسیس ہے اس کو افورڈ کر سکتا. سو سم ہاؤ انٹراوینٹریکولر ہیمریجز ہو سکتی ہیں. سو یہ جو ہیمریجز ہیں سرٹنلی اس کے نیورولوجیکل اسٹیٹس کو کمپرومائز کریں گی، اور وہی اس کا سوالونگ، اس کے مسکولر کنٹرول، اس کا بیلنس سسٹم، اس کی جو ہے ریفلیکسز، یہ سارے کے سارے متاثر ہوں گے if it is some neurological condition. And then we talked about aerodigestive، جس میں کہ we talked about strictures, subglottic stenosis، اس کا aerodigestive system ٹھیک نہیں. سو اگر اسی سلائڈ کو اگر آپ دوبارہ سے غور سے دیکھیں تو you will appreciate کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ پری میچورٹی might come in packages، یعنی کہ ایک ایلیمنٹ تو یہ ہوگا کہ you are born earlier، لیکن you are born earlier اس کے ساتھ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو کہ ان بچوں کے اندر ہمیں نظر آئیں گی ایز دے ڈیولپ اینڈ پروگرس. سو کوموربڈیز کے بارے میں جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اور یہ ضروری نہیں ساری چیزیں ہی ان کے ساتھ انوالو، ان کے اندر یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بعض کی ریسپائریشن افیکٹ ہوگی، بعض کی نیورولوجی افیکٹ ہوگی، بعض کے انٹسٹائنس کے اندر ایشو ہو سکتا ہے، بعض کا ایروڈائجسٹیو افیکٹ ہو سکتا ہے، اور یہ کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈز ہاؤ پری میچور the child was born. سو ریسرچ یہ کہتی ہے جی، لیٹس ٹاک اباؤٹ ریسرچ. NICU نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ گروپس جو کہ 23 سے 31 گیسٹیشن سکور کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. نارملی تقریباً 40 ویکس کی گیسٹیشن ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اگر ایک بچہ جو ہے 23 سے 31 گیسٹیشن ویکس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر چانسز بڑھ جاتے ہیں، 10% چانسز اس کے اندر بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی اسپیچ اور لینگویج جو ہے وہ متاثر ہوگی. اور اس کے جو لنگوسٹک ایریاز آر ان آڈیٹری ڈسکریمنیشن، امیٹیشن آف آرٹیکولیٹری پوزیشن اینڈ سینٹینسز. کتنی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ اگر گیسٹیشن پیریڈ کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو یہ مسائل بچے کو ہونے والے ہیں. فار ایگزامپل اب جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی آڈیٹری ڈسکریمنیشن متاثر ہو سکتی ہے. آڈیٹری ڈسکریمنیشن کا تعلق جو تھا وہ آپ کی ہیئرنگ کے ساتھ تھا، آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ تھا. بالکل اسی طریقے سے آرٹیکولیٹری پوزیشنز کا تعلق موومنٹ کے ساتھ ہے، مسلس کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی گیسٹیشن سکور آپ کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے 23 پہ آگے 23 سے 31، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسپیچ اور لینگویج کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں. تو کیا یہ اسپیچ اور لینگویج کے ایشوز رہیں گے؟ نہیں بھائی، اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہوں گے. فار ایگزامپل اس کو سوالونگ کے اندر جو بچہ آرٹیکولیشن کے اندر متاثر ہو رہا ہے تو سرٹنلی اس کو سوالونگ کے اندر بھی تو چیلنجز آنے ہیں نا. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشنل ڈس ایڈوانٹیجز ایسوسیٹڈ ود ویری لو برتھ ویٹ پرسسٹ انٹو ارلی ایڈلٹہڈ. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کیا؟ اس کو ایجوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج. بٹ ایجوکیشنل ڈس ایڈوانٹیجز تو ہونے ہی ہیں، کیونکہ اگر اسپیچ اور لینگویج ہی اس کی متاثر ہے تو سرٹنلی ایجوکیشنل ڈس ایڈوانٹیجز تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہوں گے ہی صحیح. لیکن اس سلائڈ کے اوپر جو امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ لک ایٹ دا گیسٹیشنل ایج، اور دوسری چیز اس کے افیکٹڈ ایریاز کہ وہ کون کون سے اس کے افیکٹڈ ایریاز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر ہم ذکر کریں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، نہ صرف یہ کہ آرٹیکولیٹرز متاثر ہوئے بلکہ اور چیزیں بھی اس کے کمیونیکیشن
سسٹم کے اندر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل preterm delivery and very low birth infants are associated with substantial developmental impairment. ان کے اندر ڈیولپمنٹل امپیئرمنٹ ہو یعنی کہ اس کے جو مائل سٹونز ہیں وہ سم ہاؤ فلٹر کرتے رہیں گے اور وہ اتنا پروگریسو نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرا بچہ تھا. سو آٹونومک کنٹرول اس کے اندر نہیں ہے, اسٹیٹ ریگولیشنز نہیں ہے, اٹینشن ریگولیشن, اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہو سکتے ہیں. اسٹیٹ ریگولیشن سے مراد یہ ہے کہ ہماری باڈی ایک ریگولیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو اگینسٹ دا انوائرمنٹ, یعنی باہر کتنا ٹیمپریچر ہے اور ہماری باڈی کی فنکشننگ کے لیے کتنا ٹیمپریچر چاہیے, تو ہماری باڈی اس اندر والے ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے ان رسپانس ٹو دا ویریشن ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ. سو ہمارا یہ اسٹیٹ ریگولیشن کا سسٹم ہے, انسانوں میں, پرندوں میں, جانوروں میں یہ اسٹیٹ ریگولیشن کا سسٹم ہے. اور ہم انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر بدلنے کے باوجود اپنی باڈی کا ٹیمپریچر سم ہاؤ مینیج کر سکتے ہیں, بیکاز اس کے بعد اس کے علاوہ یہ کام پاسبل نہیں ہے. ہماری باڈی جو ہے نارمل فنکشن نہیں کرے گی. اگر ہماری باڈی کے جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے. اسٹیٹ ریگولیشن اس کی متاثر ہو سکتی ہے. آٹونومک کنٹرولز جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں بچوں کو. جو سیلف ریگولیٹڈ سسٹمز ہیں اس کے ریگولیٹری سسٹم ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. بلڈ پریشر زیادہ ہوا پھر کم نہیں ہو رہا, کم ہو رہا تو زیادہ بڑھ نہیں رہا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ریسپائریشن کی رفتار ہماری تیز ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے ایز پر نیڈ. ان بچوں کے اندر یہ ایشوز ہو سکتے ہیں جو اس کے انیشیل ڈیفیکلٹیز میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آڈیٹری اور ویژول ڈیفیسٹس اس کو نظر آئیں گے. آڈیٹری کیوں ہے, ویژول کیوں ہے, بیکاز نیورولوجی متاثر ہو رہی ہے, نروس سسٹم از ایٹ اسٹیک. نروس سسٹم کو کیا تکلیف ہوئی بھائی؟ بات یہی ہے کہ چائلڈ از بورن پری میچور, اور پری میچورٹی مطلب کیا ہے کہ organs and structures were not mature enough to sustain life, اور یا اپنے کام کرنے کی صلاحیت ابھی میں پیدا نہیں ہوئی تھی, and it was a premature delivery. Likewise reduced IQ ہے, لینگویج کم تر ہے, ریڈنگ, اکیڈیمک انڈر اچیومنٹ, یہ تو انڈرسٹینڈیبل سی چیزیں ہیں. بھائی جب اتنی چیزیں متاثر ہیں تو سرٹنلی ریڈنگ بھی خراب ہے, لینگویج بھی, اکیڈیمک بھی. تو یہ ساری چیزیں کچھ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں جو کہ آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ. اس کے علاوہ ہائپر ایکٹیویٹی, انٹرنلائزنگ ڈس آرڈرز, یہ بیہیویئر پرابلمس بچوں کے اندر ہو سکتے ہیں. یس, بچوں کے اندر بیہیویئرل پرابلمس کی ایک امپورٹنٹ وجہ جو ہے وہ پری میچورٹی. نا اگر اسی سلائیڈ کو میں سم اپ کر پاؤں تو کنٹرولز گئے, آٹومیٹک کنٹرولز گئے, اسٹیٹ ریگولیشن گئی, ہیئرنگ گئی, ویژن گئی سے مراد مطلب دے آر افیکٹڈ. اینڈ دین آف کورس انہی کی بیسس پہ تو آپ بچے کو ریڈنگ رائٹنگ کرا رہے تھے, اور ریڈنگ رائٹنگ کے لیے انٹیلیجنس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا, کوگنیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا. تو کوگنیشن بھی افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز دا چائلڈ واز ناٹ ریڈی. his mind, his brain, his language areas in the nervous system were not ready, and that is one of the reason کہ اس کی ویژن اور آڈیشن کے خراب ہونے سے اس کی اکیڈیمک پرفارمنس, اور یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, ہائپر ایکٹیویٹی ایٹسیٹرا. اچھا, اس کو کنٹینیو دیکھیں کہ ہائی رسک پری ٹرم انفینٹس ایجڈ لیس دین 32 weeks, 32 weeks سے اگر پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہی از ایٹ ہائی رسک, اور اس کے اندر ڈسفیجیا کے سمٹمز بڑے آبویس ہوں گے. اور نہ صرف یہ کہ ڈسفیجیا ہوگا بلکہ اس کو ایسپریشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. سو وائی آر وی کالنگ اٹ ہائی رسک؟ بیکاز یہ 32 weeks سے پہلے ہی ڈلیور ہوگا. دس گروپ آفن ڈسپلیز لانگ ٹرم فیڈنگ ڈیفیکلٹیز, اور یہ ایسا گروپ ہے جس کو بڑے لمبے عرصے تک آپ جو ہے وہ سوالونگ اور فیڈنگ کی پریکٹس جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. ریزن بینگ ویری سمپل, دا آرٹیکولیٹرز, دا اورل اسٹرکچرز جو کہ رسپانسبل تھے اورل پریپریٹری فیز کو پریپیئر کرنے کو بینیفٹ کرنے کے لیے, oral phase کو, pharyngeal phase کو, they are somehow compromised and they are not doing what they should have been doing. So یہ بڑی important چیز ہے کہ آپ کو پری ٹرم کا پتہ چل جائے کہ when is the delivery happening. So ایسے بچے جو کہ پری ٹرم ڈلیور ہو رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ there is a variety of situations جہاں پر کہ وہ سفر کر رہے ہیں. May it be speech, may it be communication, may it be swallowing, may it be intelligence, may it be reading, writing, academics, etc.
سو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ، یہ وہ بچے ہیں نا، آپ نے اسپیشل ایجوکیشن میں سنا ہوگا کہ چلڈرن ایٹ رسک، سو دیز آر چلڈرن ایٹ رسک، جو کہ دے آر اسٹارٹنگ ڈفرینٹلی، اور یہ اب ان کا اسٹارٹ ہی ڈفرینٹ ہے، تو سرٹنلی دے آر ایٹ مور رسک دین ادر چلڈرن، کے ان کے اندر لینگویج اور اکیڈیمکس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہائی رسک پری ٹرم انفینٹس who are less than 32 weeks present with severe medical comorbidities affecting the oral, pharyngeal, cardiac, respiratory, gastrointestinal, neurological system۔ پہلے بھی بتایا تھا وہ 32 ویک کے بعد والا جو تھا اس میں بھی تو چانسز تھے، لیکن یہ 32 ویکس اور لیس والے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ذرا غور کریں اس کی کوموربیڈیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اورل، فرنجیل، کارڈیک، ریسپائریشن، جی آئی، نیورولوجیکل سسٹم، سارے کے سارے سسٹم ایٹ اسٹیک جو ہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کی میڈیکل کنڈیشن اتنی اسٹیبل نہیں ہوتی کہ ہم اس کو فیڈنگ یا فیڈنگ اٹیمپٹس کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ اس کا تو سروائیول کا ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، کارڈک پرابلمس ہیں، پھر ریسپریشن کے پرابلمس ہیں، جی آئی کے پرابلمس ہیں، نیورولوجیکل پرابلمس ہیں، لہٰذا یہ پری میچورٹی کا وہ لیول ہے کہ جہاں پر اس کی لائف از ایٹ رسک۔ سو اس وجہ سے بھی وہ لائف کے جو فرسٹ ارلیئر ڈیز ہیں اس میں تو اس کی لائف بچانے کی کوشش ہوتی رہتی ہے، اور سوالونگ اور جو پراپر اورل ڈائٹ ہے یا اورل اٹیمپٹس ہیں فالو کرنے کی، بعض اوقات وہ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ سو ایون کہ ان کے جو اورل ایکسپیرینسز ہیں، جو کہ سنسیشنز اس کو ایٹ رائٹ آن دا فرسٹ ڈے اس کو ملنی تھی، وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ اینڈ آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ کہ اگر وہ ایکسپیرینسز ڈیلے ہو جائیں گے تو ان کا نیٹ افیکٹ اس کی اسپیچ اور اس کی سوالونگ کے اوپر کیا ہوگا۔ دس از اے ویری انٹرسٹنگ کائنڈ آف ایونیو، جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا پونڈر اپون کریں اور سوچیں کہ اور کون کون سے ایریاز ہو سکتے ہیں جو کہ متاثر ہو سکتے ہیں اس طرح کے ڈیلیڈ قسم کی فیڈنگ اٹیمپٹ سے۔ فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو اے کلو، واٹ اباؤٹ مدر چائلڈ ریلیشن شپ؟ سو آئی ہوپ یو گاٹ اٹ۔ سو اب اس کو ایکسپینڈ کریں اینڈ یو ول ریئلائز کہ مدر چائلڈ انٹریکشن کے اندر اور کون کون سی چیزیں، کون کون سے ویریبلس ہیں جو کہ پھر متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کچھ ایگزامپلس ہیں آپ کے سامنے، پری میچور بچے ہیں جی، 2 ایگزامپلس دی گئی ہیں آپ کو، ایک 2 ایئرس کا میل ہے، ایک 13 ایئرس اولڈ فیمیل ہے۔ ون واز بورن ایٹ 25th week and the other was 24 week۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اب they survived somehow، they did survive، لیکن ہوا کیا کہ یہاں پر اس فیمیل کو مائلڈ آرٹیکولیشن ایررز ہیں اور ڈس آرتھریا ہے، جبکہ اس بچے کو جس کو کہ جو 25 ویکس والا تھا اس کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہو، اس کا ایج ٹپیکل اسپیچ نظر آ رہی ہے۔ تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے 24 اور 25 ویکس سے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اس بچے کو ہیمیپریسس بھی ہے، اس کو ویکنس تو ضرور ہے، کیونکہ نیورولوجیکلی کہیں نہ کہیں تو اس نے ڈینٹ کیا تھا پری میچورٹی میں، تو پیریسس آپ کو نظر آتا ہے لوور ایکسٹریمٹیز میں، فزیو تھراپی بھی کروا رہا ہے، لیکن ڈائٹ جو ہے اس کی نارمل ہے۔ جبکہ یہاں پر ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو لرننگ سپورٹ بہت زیادہ چاہیے، اور ابھی بھی اس کو ڈائٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ سو وی ریئلائز کہ یہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ 24 ویک پری میچور ہوگا یا 25 ویکس، اس سے کس قدر، یہ ایک ایگزامپل ہے، بڑی اچھی ایگزامپل ہے، یو کین ویل ریلیٹ کہ ایک ہفتے کا کتنا بڑا ایک امپیکٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب 32 ویکس پری میچور ٹوینس، اب یہ بچے 32 ویکس پر پیدا ہوئے، ان کے اندر کیا کیا ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں؟ ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی جو فیشیل ایکسپریشنز ہیں دے ور ٹوینز، ملتے جلتے ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کو دیکھنی ہو یہ کہ ان کے اندر گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے، یعنی ڈیولپمنٹ کے بہت سارے ایونیوز جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہیں، گلوبلی افیکٹڈ ہیں، may it be speech, may it be swallowing, may it be walking, may it be sitting، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ایک ڈیولپمنٹل ڈیلے جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے گلوبل۔ میڈیکل ہسٹری ان کی کمپلیکس ہے، گرڈ کی شکایت ہے ان کو، ڈسمارفک فیشیل فیچرز ہیں، فیشیل فیچرز بھی جو ہیں وہ کمپرومائز نظر آتے ہیں، اور ڈسمارفک ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ سائنس میں بات کرتے ہیں ایٹنگ پیورڈ فوڈ اینڈ لمیٹڈ فوڈ اورلی، اور لمیٹڈ فلوئڈ انٹیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا پیسو ماؤتھ ہے، both have got
اوپن ماؤتھ, دانتوں کی سچویشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. بالکل سائن لینگویج اسی لیے یوز کر رہے ہیں بیکاز دیئر ہیئرنگ از کمپرومائزڈ. تو آپ ذرا غور کر لیں کہ وہ جو 40 ویکس کا ایک میچور ڈلیوری پیریڈ تھا, وہ جب 8 ہفتے پہلے ہو گیا, سو کانسیکوینسز اس طریقے کے ہو سکتے ہیں. بہت ساری باتیں آپ کو اس سے کوریلیٹ یوں بھی کرنی ہے کہ it is not necessary that it always happen like this. آپ ذرا خود سے اپنے سوالوں کا, میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا. What if the mother is already anemic? What if the mother is unwell? What if the mother had a history of a fall? What if the mother had measles? آپ دیکھیں میں نے کچھ کنڈیشنز ریلیٹ کی ہیں جو کہ پری میچورٹی سے ہٹ کر بھی ہیں. ماں کی ڈائٹ, ماں کی ہسٹری اسموکنگ کی, ماں کی ایموشنل ویل بینگ, کتنے بڑے بڑے فیکٹرز ہیں. تو وہ بھی تو اس پری میچورٹی کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایڈ اپ ہو جائیں تو سچویشن ورسن ہی ہوں گے. سو تھوڑا سا اپنے خیالات کو اس طریقے سے ایکسپینڈ کریں تو یو ول ریئلائز کہ دیر آر ملٹیپل کنڈیشنز جو کہ اس کو مزید ڈینٹ کر سکتی ہیں اس تمام چیز کو. امپیکٹ آف کمپلیکس میڈیکل ہسٹری اینڈ لانگ ٹرم ڈیلے ان اورل فیڈنگ. میڈیکل ہسٹری کا کمپلیکس ہونے سے مراد یہ کہ وہ بچے جن کے اندر ملٹیپل ایوینیوز ہیں, جو کہ ملٹیپل اینگلز ہیں جو کہ اس کے متاثر ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ڈیلے آتا ہے اس کا نقصان کیا ہے. سو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیگیٹو ایسوسیشن ود NICU میڈیکل پروسیجرز. جب بچہ NICU میں انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ they are put in boxes, اور ان باکسز کے اندر سکشننگ اور ٹیوبز ایکسیٹرا ایکسیٹرا وہ اس کو نظر آتی ہیں. تو اس کا ایک نیگیٹو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. وہ لرننگ جو اس کو تھرو فیس ہونی تھی, تھرو ٹیسٹ ہونی تھی, تھرو ٹیکٹائل ہونی تھی, سم ہاؤ وہ کمپرومائز ہوگی. اس کا تو سارے کا سارا جو دار و مدار ہے اس کے سروائیول کا وہ تو ٹیوبس کے اوپر ہے. کوئی فیڈنگ ٹیوب جا رہی ہے اور کوئی NG ٹیوب جا رہی ہے تو کوئی انجیکشنز لگ رہے ہیں اس کو, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو اس کا ایک بڑا نیگیٹو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اور وہ جو کیئر ماں نے کرنی تھی شروع کے چند دنوں میں, اور اس کے فیشیل سینسیشنز کو گروم کرنا تھا, سم ہاؤ دوز ہیو بین کمپرومائزڈ, مس آؤٹ ہو گئے. اورل فیشیل ایورژن ٹو ٹیکٹائل انپٹ. اب یہ بچہ کیا کرتا ہے, ایسا بچہ جو کہ اس میڈیکل ہسٹری, اس کو جب کبھی بھی آپ منہ پہ ہاتھ لگائیں گے تو وہ اس کو اوارٹ کرے گا, نہیں ہاتھ لگانے دے گا, آپ کو ایورژن ہو جائے گا. یعنی آپ اس کے منہ میں چمچ آگے کریں گے اور وہ چمچ کو پیچھے پش کر دے گا. اب وہ اس کے لیے پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں رہا, بیکاز اس کو اتنا زیادہ ہم نے اس کے اندر NICU کے اندر ایکسپوز کر دیا ان ٹیوبس کا, اور ایک ڈفرینٹ قسم کی ہینڈلنگ کا, کہ اس کی وہ سینسیشنز اب وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. ایبسنس آف نارمل اورل اینڈ انٹرا اورل سینسیشنز, پہلے بھی آپ کو بتایا سینسیشنز کمپرومائز ہو گئی, انٹرا اورل بھی ہو گئی اور اورل بھی ہو گئی, دونوں متاثر ہو گئی. اچھا, ڈیلے ان اورل فیڈنگ ڈیولپمنٹ. اب اورل فیڈنگ کی بھی تو ڈیولپمنٹ تھی نا بھائی. ایک بچہ لیکوڈس پہ رہتا ہے, اس کے بعد وہ سیمی سالڈس پہ آتا ہے, اور پھر وہ سالڈس کی طرف جیسے جیسے دانت اس کے نکلنا شروع ہو, تو ظاہر ہے یہ لیٹ سٹارٹر ہوگا. جب سٹارٹ ہی دیر سے کرے گا تو اس کے دانت بھی کمپرومائز ہو رہے ہیں, دانت بھی ڈیلے میں جا رہے ہیں, اس کے سالونگ ایکسپیرینسز بھی متاثر ہو رہے ہیں. اورل سینسری موٹر ڈس آرڈر امپیکٹنگ ٹیکسچر پروگریشن بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جی, ارلیئر ایجز بچہ لیکوڈ پہ تھا, اس کے بعد پھر کیلا میش کر دیا, پھر انڈا میش کر دیا, پھر اس کو ہم نے کوئی چھوٹا موٹا سیریل کو دلیا دینا شروع کر دیا. یو آر ورکنگ آن دا ٹیکسچر, اور وہ ٹیکسچر میں پروگریس کرتا چلا جانا ہے یہاں تک کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ ایک ریگولر ڈائٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بچوں اس لیے امپورٹنٹ ہیں ٹو نو, بیکاز ہم پہلے سے پری ڈٹرمن کر سکیں کہ ہمارے بچے کو یہ ہسٹری ہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. ہم اس کی مینجمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, لیکن ذرا اس ایکسٹینٹ کو موازنہ کیجئے کہ ہاؤ مچ دا چائلڈ از سفرنگ. اورل فیڈنگ پرابلمز پری میچورٹی کے علاوہ اور کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اورل ایورژن, یعنی کہ وہ اورل ہی نہیں لینا چاہے گا بچہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ کھانے کا چور ہوگا, اسپون کو برداشت نہیں کرے گا. اسپون ہیز گاٹ اے اسپیسیفک ویٹ,
اور بچہ اس کو push out کرتا ہے whenever you like try to feed him. یہ aversion کی ایک ایگزامپل ہوگی. گیگنگ, کفنگ, چوکنگ وتھ سالڈ فوڈ, یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ڈسفیجیا کے یہ ٹریگرز ہیں سارے کے سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہا. ایڈوانس ٹیکسچر, وہ لمیٹڈ چیزوں تک اس کا شوق ہے کھانے کا, اس کے بعد اور وہ کچھ نہیں کھاتا ہے کیونکہ اس کو ٹیکسچر کا اندازہ ہی نہیں ہے, اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے, ہی از ناٹ ریڈی, اور اس نے ایکسپیرینسز نہیں کیے ٹیکسچر کے. مختلف ٹیکسچر جب تک آپ نہیں دیں گے وہ بچہ اس کو یوز ٹو نہیں ہونا, اور وہ ٹیوب فیڈنگ کو ہی انجوائے کرے گا, بیکاز اس کے اندر کچھ نہیں, اورل ایکسپیرینسز تو ہم نے اس کو کرائے کوئی نہیں. ہینگر سیٹیٹی, بھوک لگنا, اور بھوک کے بعد وہ جو ایک بھوک کا اور کھانے کا ایک سائیکل ہے وہ اس کے اندر متاثر ہے. اینڈ then we talk about poor postural stability. پور postural stability سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے کے اندر the child is not stable enough, he is not stable, he is not stable کہ وہ فوڈ کو مینیج کر سکے in a correct posture. And then of course بہت important چیز parental anxiety. Just imagine a parent to have such a child, ان کا anxiety level کیا ہوگا, اور what kind of the social impacts this child is going to create on the family. اونرشپ آف دا پیرنٹس کتنی متاثر ہوتی چلی جائے گی. سو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ڈسفیجیا ایٹ ٹائمس بیکمز مور کمپلیکس if it is associated with children. Premature deliveries, neurological insults, health conditions, health factors, oral experiences, medical status, کتنی ڈھیر ساری کوموربڈیز ہیں. تو جب کبھی بھی ہم نے بچوں کو انگیج کرنا ہے تو آپ نے ان تمام کوموربڈیز کو سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پلان کر سکیں. بچوں کی تھراپی certainly is different from what we do with adults. دیکھو ایڈلٹ جو تھا وہ تو ان ٹیکسچر سے واقف کار تھا, ہمارا یہ والا بچہ تو واقف کار ہی نہیں ہے ٹیکسچر. ہمارا ایڈلٹ جو ہے وہ فوڈ کو اوائڈ نہیں کرتا, اس کو ٹیسٹ کی کچھ اندازہ تھا کہ کوئی چیز کتنی, اس کا دل کرتا ہے کچھ چیزیں کھانے کو, لیکن ہمارا یہ بچہ تو اس لیے اوائڈ کر رہا ہے بیکاز اس کی ایکسپیرینسز ہی نہیں ہے. جو پیرنٹل ایگزائٹی یہاں پر پیرنٹس کو ہے بچے کے بارے میں, وہاں پر پھر باقی فیملی ممبرس کو ایگزائٹی ہو سکتی ہے, لیکن اٹس اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس آل ٹوگیدر. ایج کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ کی فیز کے دوران وہ تو ڈیولپ ہو چکا تھا, اس کو تو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تو آپ نے ہیبلیٹیٹ کرنا ہے کہ یہ نارمل ٹیکسچر کی طرف آگے وہ, تاکہ اس کے آرٹیکولیٹرز امپروو کریں, آرٹیکولیٹرز امپروو کریں گے, اورل موٹر اس کے بیہیویئرز امپروو کریں گے, اسپیچ بھی اچھی ہو جائے گی, سوالونگ بھی اچھی ہو جائے گی. اب انٹیلیجنس کتنی کمپرومائز ہے وی ڈونٹ نو, اب ہیئرنگ کا کیا سچویشن ہے ہمیں نہیں پتا, اس کی ریسپریشن کو کیا ہے, اس کے پوسچر کو کیا ہے. تو یہ کچھ ایسے اینگلز ہیں جو کہ ارلیئر سلائیڈز میں نے ڈسکس کیے تھے, ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں so that you can make a good assessment of such children, اور اچھی assessment کریں گے تو you certainly will have a better way forward as far as therapy is concerned. So I wish you good luck, or I hope that you come up with some questions in the comments.